नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ये सच का सफ़र है के साथ एक मरतबा फिर ब्रदर जोम की तरफ से और सोहेल की तरफ से आपको सलाम अर्ज़ हो। और आपको ये याद कराते चलें इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें कि आपकी याददाश्त को थोड़ा-सा तरोताज़ा कर दें कि क्या सिलसिला शुरू कर रखा है वो लोग जो इस किस्त को देख रहे हैं, पहले प्रोग्राम नहीं देख रहे। तो ये एक सिलसिला शुरू किया था हमने जनाब मसीह के दिनों में, जो उनके ऐनी शाहिदीन उनके पास थे और उन्होंने किस तरह से कलाम रिसीव किया, खुशखबरी रिसीव की, अंजील रिसीव की और फिर आगे तक पहुँचाए। वो कौन लोग थे, वो कौन से जानशीन थे, कौन से ऐनी शाहिदीन थे, जिन्होंने ये सिलसिला जिनके ज़रिए से सिलसिला शुरू हुआ पाक रूह की हदायत से, पाक रूह के वसीले से। और ये आज तक चला आ रहा है कि किस तरह से अपोस्टोलिक फादर्स जो कि शागिर्दों के शागिर्द थे, जनाब मसीह के शागिर्द और फिर उनके शागिर्द, और पहली सदी से उनका ताल्लुक था, ऐनी शाहिदीन थे। उन्होंने तहरीरें लिखी और याददाश्तें पीछे छोड़ी। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि उनको पढ़ें, उनको समझें और देखें कि आज की मसीहत और जो पहले इब्तदाई मसीह ईमान है उसमें कितनी मुताबिकत है, और जो चीज़ें लोग दूसरी दाखिल करना चाह रहे हैं उनको पीछे छोड़ दें। और कुछ अगर आपको बताना चाहें, बहुत अरसे के बाद की शहादतें लाएँ और बोलें कि मसीह ऐसे थे, मसीह को ऐसे होना चाहिए, तो आप उसका एक मंतकी जवाब दे सकें, उनको बता सकें कि हमारे पास तारीखी शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास मंतकी दलीलें, दलाइल मौजूद हैं। हम इस्तदलाल के ज़रिए से अपने ईमान को साबित कर सकते हैं, मसीह ईमान है क्या। बिल्कुल। सिलसिला शुरू किया था और मैं इस जो प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में आपकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए आपको उन वाक़यात के बारे में बताना चाहता हूँ जो 110 ईस्वी के करीब हुए। बहुत करीबी सिलसिला है, एशियाई कोचिक वो माहौल है जहाँ पर हमें सबसे पहला तारीखी एक एक्सटर्नल एविडेंस मिलता है, और वो ये कि प्लिनी द यंगर के नाम से गवर्नर जाने जाते हैं। उन्हें जो रूमी जो एम्परर हैं वो उनको भेजते हैं त्राजान के नाम से, और वो मशहूर हैं। परसिक्यूशन का दौर है और ख़ास एक छोटा-सा एक पॉकेट है, उस पे परसिक्यूशन हो रही है। वो उनको एशियाई कोचिक मौजूदा तुर्की में भेजते हैं और वहाँ पर उनको कहते हैं कि आप तफ्तीश कीजिए कि ये मसीह फ़िरका है क्या और ये क्या कर रहे हैं। और जब वो अपनी ख़त किताबत करते हैं इनसे, अपने जो शहंशाह हैं तराजान से, तो उसमें वो ज़िक्र करते हैं कि मैंने ये तहकीक की और तफ्तीश की और मुझे पता चला कि मसीह बेज़र से लोग हैं। ये सुबह सवेरे इबादत के लिए जमा होते हैं, प्रस्तिश करते हैं, और प्रस्तिश करते हुए किसी एक शख्स का यीशु नाम है, यीशु मसीह, वो उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो ये 110 ईस्वी की बात है और हमें इस इब्तदाई हवाले से ये पता चलता है कि जनाब मसीह की जो प्रस्तिश है, जो इबादतों में होती है, वो आज या तकरीबन 300-400 साल की बात नहीं है, ये उसी दौर में शुरू हो चुकी थी। आज हम एक ऐसे किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक तारीखी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें लोग क्लेमेंट ऑफ रोम या क्लेमेंस के नाम से भी जानते हैं। और उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सनसनी सी दौड़ती है जिसमें, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो रसूलों के बहुत करीब रहे। उन्हें ये शर्फ हासिल हुआ कि वो हज़रत पतरस, हज़रत पौलुस रसूल के उनको देख सकें, उनसे मिल सकें, और उनके शागिर्दों में से थे। और उसी हवाले से जो बात महसूस होती है वो ये कि फ़ख्र की बात समझी जाती थी कि हाँ, मसीही इब्तदाई मसीहों का जो सिलसिला शुरू हुआ अपोस्टोलिक सक्सेशन का, तो उसमें ये चीज़ बड़ी फ़ख्र की बात समझी जाती थी कि जनाब मसीह के यानी शाहिदीन के शाहिदीन मौजूद हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हमें इस फ़ख्र को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि हम पर कोई एतराज़ करे तो हम उसके जवाब ही ना दें और गुरूर का मुज़ाहिरा करें। हम हम्बली उनके एतराज़ात को देखें, उनको सुनें और उसके बाद उनका जवाब दें। क्योंकि जनाब मसीह ने एक मौके पर फरमाया था, जो कलम बंद किया उनके एक शागिर्द ने, और खुदा यीशु मसीह की इंजील मुताबिक हज़रत यूहन्ना उसका 8 बाब उसकी 32वीं आयत में है कि अगर हम सच्चाई को मान लें तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन हवालाजात को पढ़ें प्रोग्राम शुरू करने से पहले, क्योंकि हम एक्सटर्नल एविडेंस की बात करते हैं ज़्यादा इन प्रोग्राम्स में। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस हवाले से जनाब मसीह की ज़ात के हवाले से जो मसीह अकायद हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रसूलों के अमाल उसका 2 बाब 32वीं आयत, पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत,
پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب 20 سے 28ویں آیت، رومیوں کے نام خط پہلا باب 3 تا 4 آیات، فلپیوں کے نام خط اس کا دوسرا باب اور 9 تا 11 آیات، اور بیچ میں ہو سکا تو ہم ان آیات کو پڑھ بھی لیں گے۔ اور جوہم صاحب آپ کے سامنے کرٹیکل کوشچنز لے کر ایکسٹرنل اور منطقی جو استدلال آپ پیش کرتے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور سوال سامنے رکھ رہے ہیں کہ مقدس کلیمنٹ کون تھے۔ ان کے بارے میں ہمارے لوگ اتنا زیادہ نہیں جانتے، تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن میں بتایا، لیکن یہ سب کچھ تو نہیں ہے۔ اور اس پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کون تھے، اس کے علاوہ جو میں نے بتایا انٹروڈکشن کے علاوہ، اور مطلب ہمارے لیے کیا یہ ان کی ذات میں کیا ایسی بات ہے جو ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک سہیل، سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے آپ کہہ چکے ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ بہت قریبی دور کے شخص ہیں، مسیح کے بعد جو ہے بہت قریبی دور کا جو ان کے ساتھ گزرا ہے، رسولوں کے ساتھ ان کا دور گزرا ہے۔ یعنی ان کی واقفیت جناب پولس اور پطرس سے رہی، اور کہا جاتا ہے کہ جناب پطرس نے ان کو خود بشپ آف روم نامزد کیا، جس کو ہم تھوڑا سا کلیئر کریں گے۔ میری کنفیوژن جو ہے وہ یہ نہیں ہے، میری کنفیوژن یہ ہے کہ کیا ان کو بشپ آف روم بنایا گیا یا ان کو کسی اور مرتبے پر فائز کیا گیا۔ تو جب ہم ان کا دور جو ہے وہ 88 سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ صدی کے ختم ہونے تک ہے۔ 88 میں یہ جب اس مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، بشپ کے مرتبے پر، تو سن 100 کے بعد سن 100 میں ان کی شہادت ہوتی ہے، یا سن 99 میں آپ کہہ لیجیے ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ جناب پطرس اور پولس کے قریب رہے، پھر یہ کہ ان کے بارے میں ہمیں جب پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے تو آئرینیس سے پتہ چلتا ہے۔ آئرینیس کا دور جو ہے 125 آنورڈس کا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ٹرٹیلین کے ذریعے۔ ٹرٹیلین کا دور جو ہے وہ یہ 155 آنورڈس ہے، اور یہ لیٹن کرسچینٹی کی آپ سمجھ لیں بانی ان کو کہا جا سکتا ہے۔ تو ان کے ذریعے ہمیں ان کی ہسٹری کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کلیمنٹ کون تھے۔ ویسے کلیمنٹ کی رائٹنگز ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر کلیمنٹ کا ایک لیٹر جو ہے، اور میں ناظرین کو یہ بات بتا دوں کہ یہ کلیمنٹ آف روم اور کلیمنٹ آف الیگزینڈریا دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، ہم ان پر بات کریں گے، مگر اس وقت ہم کلیمنٹ آف روم پر بات کر رہے ہیں۔ تو کلیمنٹ آف روم جو ہیں، یہ ان کے ایک ہی خط ہمارے پاس ہے، یا کچھ اور تھوڑا سا، مگر یہ کہ جو ایک خط ہے، ایک خط تو ان سے منسوب ہے، جس کو اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ خط انہوں نے نہیں لکھا، مگر جو پہلا ان کا خط ہے وہ ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو یہ مرتبہ حاصل رہا، میں نے وہ خود خط پڑھا ہے، وہ بہت لمبا خط ہے، اس کو یہ مرتبہ حاصل رہا کہ وہ چرچز میں پڑھا جاتا تھا۔ یعنی جہاں آپ جناب پولس اور جناب پطرس اور دوسرے شاگردوں کے خط پڑھے جاتے تھے، وہاں ان کا بھی خط ان کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔ ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو تم الہامی حیثیت دیتے ہیں ان خطوط کو۔ میں سمجھتا ہوں جب آپ ان خطوط کو پڑھیں گے، یعنی ان کا خط پڑھیں گے، تو آپ کو یہ بھی کسی طرح سے کم نہیں لگے گا، یعنی اس کا مرتبہ بھی بہت آپ کو بلند لگے گا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ صرف یہ یعنی جو شاہدین تھے جنہیں جناب مسیح نے مخصوص کیا تھا، انہیں ہی کلیسیا نے قبول کیا کہ ان کی تحریروں کو وہ کرے، باقی آنے والوں کی عزت کی ہے لیکن ان کو ایسا نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا۔ مگر یہ کہ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان شاگردوں کے ہاں ان کا مرتبہ کیا تھا۔ تو جب آپ سینٹ جیروم کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سینٹ جیروم کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ بشپ نہیں ہے حضرت پطرس کے بعد، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوتھے بشپ ہیں۔ اور وہی کنفیوژن ہے جو کچھ لوگوں کو جب ہم آگے جا کے کلیئر کریں گے اس کو، وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پطرس نے خود اس مرتبے پر فائز کیا۔ سینٹ جیروم یہ کہتے ہیں کہ یہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت پطرس کو لیتے ہیں، دوسرے نمبر پر لائنس کو لیتے ہیں، پھر کلیکٹس کو لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا نمبر آتا ہے۔ تو کہنے کا صرف میرا مطلب یہ ہے، لیکن یہ صدیوں کا فاصلہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ صدیوں کا فاصلہ نہیں، بالکل آگے پیچھے ہیں۔ حضرت پطرس تو فوراً ہی شہید ہو گئے، 70 کے 68 اور عشرے میں اس میں ہو گیا، اور حضرت پولس بھی کچھ سالوں کا وہ۔ ہاں جی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت پطرس ان کو اس مرتبے پر فائز کر کے گئے، تو یہ اس مرتبے پر فائز ہو رہے ہیں بشپ کے مرتبے پر 88 میں۔
تو ہم آگے جا کر بات کریں گے کہ یہ کنفیوژن بیچ میں ہے. کانٹرڈکشن سی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری روایت جو ہے سوال ہے وہ روایت کے حوالے سے ہے کہ انہیں یہ جیسے بھی آپ ذکر کر چکے ہیں کہ انہیں ذمہ داری سونپی گئی تو کن وجوہات کی بنا پر یہ ذمہ داری سونپ دی کہ کیا حالات تھے؟ حضرت پطرس نے اگر ان کو یہ ذمہ داری سونپی، ان کو الیکٹ کیا بشپ کے طور پہ یا کسی بھی طور پر، تو کیا حالات تھے؟ کیا وجوہات تھیں کہ دوسرے لیڈر موجود نہیں تھے؟ کیا ان کی تعلیمی قابلیت زیادہ تھی، پڑھے لکھے تھے جی مجھ سے؟ بالکل. کیونکہ اب کچھ جب لوگ آپ یہ کہتے ہاں ہیں. جی جی بالکل آپ آ جاتے ہیں جب سینٹ جیروم کی طرف، اور مطلب 4 صدی میں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو سینٹ جیروم ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب پطرس نے ان کو بشپ کے مرتبے پر نہیں فائز کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جگہ دی. اچھا. یعنی اس رسولوں وقت والی سب سے تقرر. بڑا مقام، یعنی کہ اس وقت جو ہے حضرت پطرس کا تھا، جو بشپ نامزد کرتے تھے اور بشپ کو ان کی جگہ پر بٹھاتے تھے. تو حضرت پطرس نے ان کو بشپ کی جگہ پر نہیں بٹھایا، بلکہ انہوں نے اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا. اور سینٹ جیروم کہتے ہیں کہ ان کی پاکیزگی اور ان کے علم اور ان کی دیانتداری کی وجہ سے ان کو اس مرتبے پر فائز کیا گیا. بہت بڑی بات. اور جناب پطرس نے یہ کیا کہ وہ چونکہ دوسرے کاموں میں مشغول تھے، منادی اور کے کام. ہاں بالکل منادی کے کاموں میں اور دعا وغیرہ میں مشغول تھے. انہوں نے چاہا یہ کہ مجھے کوئی ریپلیس کرے. اور آپ سوچئے کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا کہ جناب پطرس نے ان کو ریپلیس کیا. اور یہ 88 کا دور نہیں تھا، یہ وہ دور تھا جب حضرت پطرس زندہ تھے. اس وقت ان کو، یعنی انہوں نے کام بہت پہلے سے شروع کر دیا ہوگا. 88 میں تو جا کر یہ بشپ بنے اس وجہ سے کیونکہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت میرا بشپ بن جانا ضروری ہے. تو دیکھیے کہ یہ اس وقت سے کام کر رہے تھے جب جناب پولس اور جناب پطرس آلریڈی کام کر رہے تھے. انہوں نے جب تبلیغ کرنی شروع کر دی تھی تو انہوں نے بھی تبلیغ ان کے ساتھ کی. یعنی یہاں پر ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی تھی کہ آ رہی ہے سوری کہ یہ وہ دور ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے سامنے وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے جناب مسیح کو صلیب دی. بالکل. وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جن کی زندگی میں معجزے ہوئے. وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو جناب یسوع المسیح کو بنفس نفیس جانتے ہوں، زندہ ہوں گے. تو یہ عینی شاہدین میں سے تھے اور ان کا مقام بہت بڑا تھا. اس لیے حضرت پطرس نے ان کو وہ مقام دے دیا جو جناب مسیح نے ان کو دیا تھا. یعنی آپ ان کا رتبہ دیکھ لیجئے کہ مطلب کتنا بلند ہوگا کہ پوری کلیسیا کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی. کلیمنٹ آف روم پر پوری کی پوری کلیسیا کی ذمہ داری ان پر تھی. یعنی حضرت پطرس کا کیسا اعتبار ہوگا کہ یہ شخص ہے جو کلیسیا کو چلا سکتا ہے میرے بعد. یعنی یہ دور 60 سے پہلے کا ہے. یعنی ان کو پہلے اس مرتبے پر فائز کیا، اس کے بعد لائنس، پھر ایک اور مطلب بشپ آتے، اس کے بعد جو ہے سن 88 میں جا کر پھر یہ بشپ کے مرتبے پر اس لیے فائز ہوتے ہیں کیونکہ لائنس اور کلیکٹس کا دور جو ہے جا چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر آنا پڑا ہے وہاں پر، اور انہیں موت سے ہمکنار ہونا پڑا، پھر ان کو آنا پڑا. تیسرا سوال کی طرف آتے ہیں. خط کا ذکر کیا تھا آپ نے. اس خط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کرنتھس کی کلیسیا کے بارے میں تحریر کیا تھا، لیکن اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں آج دلیل کے طور پر؟ کیونکہ آپ نے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تو دیا کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھا، وہ کیا شہادتیں، اندرونی شہادتیں یا بیرونی شہادتیں موجود ہیں جن کی بنا پر کہا جائے کہ یہ وہی کلیمنٹ ہیں جنہوں نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھا؟ اور خط کیوں لکھا؟ سن کیا تھا؟ کن وجوہات کی بنا پر لکھا گیا؟ آج یہ خط محفوظ ہے یا نہیں؟ بالکل. یہ سچویشن جو تھی وہ کچھ یوں تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر پرسیکیوشن وغیرہ کا دور تھا، اور اتنی ماس لیول پر نہیں ہو رہی تھی پرسیکیوشن. جیسے آپ نے پلینی دی ینگر کا ذکر کیا، تو وہ بھی اپنے لیٹر میں جب لکھتے ہیں ٹراجن کو تو وہ یہی لکھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں. وہ ڈائریکٹ ایکشن نہیں لے رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں. تو وہی ان سے کہتے ہیں کہ پہلے تو ان کو پکڑو اور ان کو کوشش کرو منوانے کی کہ ہمارے خداؤں کو مان لیں. اگر یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے تو پھر ان کی سزا موت ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں جب آپ کرنتھ کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا لیٹر ان کا پڑھ کے بعد میں سناؤں، مگر پہلے ہم بتاتے ہیں کہ سچویشن کیا تھی. سچویشن یہ تھی کہ انہوں نے کچھ اپنے، آپ سمجھ لیجیے جو کلیسیا کے جو بڑے تھے،
یا آپ سمجھ لیں کہ ان کے جو بشپس تھے یا ان کے جو اوپر فائز تھے لوگ، پریسبیٹیرینس تھے جو فائز، تو ان کے خلاف انہوں نے کچھ کام کرنا شروع کر دیا، مگر ان کے پاس ریزنز نہیں تھے کوئی، اور کوئی ریزن پیش نہیں کر رہے تھے وہ کہ ہم مطلب بس یہ تھا کہ چونکہ مطلب یہ اتنے مرتبے پر فائز ہیں، ان کی اتنی زیادہ عزت کی جاتی ہے، وہ مقام ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے؟ کیا صرف یہی وجہ تھی؟ کچھ اور وجہ تو نہیں کہ پرسیکیوشن بھی چل ہاں رہی تھی؟ پرسیکیوشن بھی تھی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب تھوڑا جوش دکھا رہے ہوں وہ، مطلب اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. این ممکن ہے وہ جوش دکھا رہے ہوں اور وہ مطلب یہ کہہ رہے ہوں کہ ایک رومنس کی طرف سے ریاکشن آ رہا ہے، ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جوان خون جو ہوتا ہے ہاں جی، اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ میں بھی جواب دوں آگے مسئلے سے. کا حل جو ہے اگر ہاں کوئی لڑائی کر رہا ہے تو لڑائی ہی کی بالکل، جائے وہ اس پہ. جواب جو ہے وہ بالکل انسانی انداز والا ہے کہ میں اگر کوئی میری ایک دانت نکالے گا تو میں پوری 32 ہی نکال دوں گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں بالکل. پاسبلٹی تو ہو. چونکہ ان میں وہ جوش تھا تو این ممکن ہے کہ وہ جوش کو کم کرنے کے لیے بڑے ان سے کہہ رہے ہوں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری یہ تعلیم نہیں ہے. تو چونکہ ہماری تعلیم نہیں، تو وہ چونکہ وہ نئے نئے عادی ہوئے تھے اس تعلیم کے، پیچھے وہی جوش تھا. ظاہر کچھ ہیدن سے آئے ہوئے تھے، کچھ زیادہ تر اسرائیلی سے آئے ہوئے تھے جنہوں نے کرسچینٹی کو قبول کیا. تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اس معاملے میں ذرا جوشیلے ہیں تھوڑے سے. تو این ممکن ہے وہ جوشیلے ہوں تو ان کو منع کیا جا رہا ہو جس سے وہ باز نہ آ رہے ہوں. تو آگے جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ جب لیٹر ہے تو لیٹر جو ہے وہ لیٹن میں بھی ہے ہمارے پاس، اور مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے ہمارے پاس پورے کا پورا لیٹر. اور آپ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس لیٹر کے بارے میں بتاؤں ہاں جی پلیز. کہ یہ لیٹر ناظرین سے انہوں نے آپ ڈائریکٹ کلیسیا مخاطب کو بھی ہو لکھا. سکتے ہیں. یعنی لیٹر کا جو پورا سٹرکچر ہے آپ دیکھیے، اس کا انٹروڈکشن بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب آپ متی 5 باب دیکھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو ایسے ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ ساری چیزیں. اور آخر میں چیز آ جاتی ہے مبارک ہو تم جب میری وجہ سے تمہیں لوگ جو ہیں ناحق پریشان کریں یا تمہاری بارے میں ناحق بری باتیں کہیں، ایسے موقع پر تم خوش ہونا. تو بالکل وہی پیٹرن ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کچھ ہسٹورک ایویڈنس بھی ملتی ہے کہ کورنتھ کی کلیسیا ایکچولی تھی کیسی. اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ کورنتھ کی کلیسیا سے کہہ رہے ہیں کہ تم یاد رکھو کہ تم کیسے خدا پرست لوگ تھے. پھر یہ کہتے ہیں ایمان کی پختگی تھی تم میں. پھر یہ کہتے ہیں اعتدال پسندی اور تمہارا علم اتنا بلندی پر تھا. اس کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ہمیں ایک ریفلیکشن مل رہی ہے کہ کس طرح کے لوگ تھے. وہ کہتے ہیں تم بے غرض اور بے امتیاز محبت کرتے تھے. تمہارے یہاں یہ نہیں تھا کہ فلاں شخص سے محبت کرنی ہے اور فلاں سے محبت کرنی ہے. تمہیں وہ ایمان تھا جو یہ کہتا تھا کہ دشمن سے بھی پیار کرو. تو یہ تم میں چیزیں تھیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیشہ سے اپنے پریسبیٹیرینز کے تابع تھے اور اپنے چھوٹوں کو سکھاتے تھے کہ کیا کرنا ہے. یہ چیزیں تھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تم حسد سے پاک تھے. اس کے بعد انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ حسد کیا کر دیتا ہے. یعنی کہ انہوں نے مثال دی، کہا کہ قوانین خداوندی تمہارے دلوں پر نقش تھا، اور کہا کہ تم نے کیا کیا، تم نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور امن و آشتی اس وجہ سے تم سے جاتی رہی. یعنی تم نے حسد کا دامن پکڑ لیا. اور پھر انہوں نے یہ مثالیں دی کہ حسد نے کیا کیا ہے. پھر انہوں نے کاہن اور حابل کی مثال دی کہ آپ دیکھیے کہ کاہن نے حابل کو مار دیا کس وجہ سے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ کافی کمیونٹیز میں ہمیں نہیں ملتا کہ بنیادی وجہ تھی کیا مارنے کی، مگر انہوں نے تھوڑی سی اس کے اوپر بات کی ہے. ہم اگر لیٹر پڑھیں گے تو تھوڑا سا انہوں نے بتایا کہ کاہن نے کیوں حابل کو مار دیا، اور وہ کہا کہ وہ حسد ہی اس کی وجہ تھی. پھر آگے انہوں نے کہا کہ اگر حضرت یوسف کو ابینڈن کر دیا گیا، ان کے بھائیوں نے کر دیا، ان کے بھائیوں نے، تو وہ اس کی وجہ بھی حسد ہی تھی. اور کہا حضرت موسیٰ جب وہاں سے چلے گئے تو اس کی بھی وجہ حسد ہی تھی. تو کہا کہ دیکھو حسد نے کیا کیا ہے، حسد نے تختے الٹ دیے، حسد نے تم سے تمہارا چین اور تمہارا امن و آشتی سب چھین لیا. تو کہا کہ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ جناب پولس نے اور پطرس نے بھی اس حسد کا مزہ چکھا اور ان کی جانیں گئیں، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آگے سے حسد کا جواب حسد سے نہیں دیا. انہوں نے وہ جو پر ظلم ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں صبر کیا. کیا تم کیوں صبر کا ہاتھ جو ہے دامن سے چھوڑ دیتے ہو. تو یہ تمام اس لیٹر کے اندر یہ ساری باتیں ہیں.
اچھا، اب یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ لیٹر واقعی انہوں نے لکھا ہے؟ آپ نے ایک جو بات کی کہ اس پر ان کا نہ تو نام ہے نہ ان کے دستخط ہیں، تو یہ واقعی بالکل بات صحیح ہے، مگر آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر ایک چیز ہے کہ یہ خط لکھا ہوا ہے کہ یہ خط نام ہے کرنت کی کلیسیا کے اور روم کی کلیسیا کی طرف سے، اور اس وقت جس وقت یہ خط گیا تو جناب کلیمنٹ جو تھے اس زمانے میں اس جگہ کے سب سے بڑے ہیڈ تھے اور بشپ آف روم تھے، اور یہ اسی دور کا لیٹر ہے، یعنی یہ سن 88 کے بعد کا لیٹر ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ روم کی کلیسیا کے نام سے ہے۔ اب دیکھیے کہ سچویشن جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو حسد سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کلیمنٹ اگر صرف یہ لکھتے ہیں یہ میری طرف سے ہے تو مناسب بات نہیں ہے، بلکہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ پوری کلیسیا کی طرف سے ہے، اور یہ ویسے بھی لاجیکل بات ہے کہ اگر کلیسیا دوسری کلیسیا کے نام اپنا لیٹر بھیجتی ہے تو ظاہر ہے ہیڈ آف دا مطلب چرچ ہی لکھتا ہے وہ لیٹر، وہ لوگ نہیں لکھتے۔ اچھا، بعد میں کچھ سالوں بعد جب اس لیٹر کو اتنا مرتبہ حاصل ہو گیا کہ وہ چرچ میں پڑھا جانے لگا، تو آپ دیکھیے کہ ایک اور لیٹر لکھا کرنت کی کلیسیا نے روم کی کلیسیا کے نام۔ اس لیٹر میں یہ درج ہے کہ وہ لیٹر جو جناب کلیمنٹ نے یعنی آپ کے بشپ آف روم نے ہمیں بھیجا وہ ہم باقاعدگی سے چرچ میں پڑھتے ہیں، تو یعنی کہ آپ کو ایک انڈائریکٹ ایویڈنس مل جاتی ہے کہ جناب کلیمنٹ ہی کی تحریر ہے۔ اچھا، میں جب پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تھوڑا مزید جاننے کی کوشش کر رہا تھا، میں خود سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جو گفتگو ہوئی جو آپ نے بتایا فون پر تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے جاننا چاہا۔ مجھے اسی حوالے سے جو بات کریں تو یہ بتا رہے تھے کہ کلیمنٹ کے خط نے کرنتھس کی کلیسیا پہ بڑا اچھا اثر ڈالا، کیونکہ وہ پھر پڑھا جانے لگا، جو ان کے فیسٹیول ہوتا تھا سالانہ اس میں وہ پڑھا جانے لگا یاد دہانی کے طور پہ، اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اپنے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، کوئی زور و زبردستی نہیں ہونی چاہیے، بالکل، اور خداوند کا واسطہ دے کر ان کی تعلیم کا سہارا لے کر رسولوں کی جو باتیں ہیں اور ان کو اپنے لیے جو انجیل میں ان کے واقعات درج ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے لیے بہتر راستے منتخب کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس خط کے بارے میں یہ کہ 17ویں صدی میں دریافت ہوا تھا اور یہ تقریباً 90 سے 96 کے درمیان میں لکھا گیا، اور اس میں جس طرح آپ نے بتایا ایک چھوٹی سی لائن یہ کہ اگر چرچ میں حسد جیسی بری عادتیں ہوں تو پھر وہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کبھی بھی کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ پائیدار نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اور نوجوان مسیحوں کو اپنے بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، یہ اس میں بات کی گئی ہے اس لیٹر میں جو آپ نے کہا، اور یہ آج بھی یہ مسائل نظر آ جاتے ہیں ہمیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں، خدا نے جس کو جس مرتبے پہ فائز کیا ہے، کیونکہ خدا ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو دیکھیں۔ جو بھائی ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلپیوں کے نام جو خط ہے اس کا 4 باب اس کی 3 آیت میں جس کلیمنٹ کا ذکر ہے یا کلیمنٹس کا ذکر ہے وہ یہی ہے، لیکن اس میں ساتھ ہی تھوڑے سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے کہ وہ رومی ہو نہیں سکتے، لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے خط میں بہت زیادہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا استعمال ہوا ہے، تو رومن آدمی اتنا زیادہ عہد قدیم کے بارے میں نہیں جان سکتا اور وہ اتنے بڑے مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حضرت پولوس ہیں انہوں نے ان کا ذکر کیا ہوگا اس خط میں آپ نے جو لکھا؟ سہیل ایویڈنس تو کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر لوگوں کو جہاں شک گزرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سن 88 میں اور 61 میں اچھا خاصا فرق ہے، 20 سال کا۔ اگر جناب پطرس اول تو ان کو اس مرتبے پر فائز نہیں کر سکتے، مگر جیسے ہم نے شروع میں پروگرام میں کہا کہ کنفیوژن جو تھی بنیادی طور پہ یہی تھی کہ اگر حضرت پطرس ان کو اس مرتبے پر فائز کرتے ہیں تو وہ تو سن 68 میں جو ہے وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے، ہاں ان کی تو شہادت ہو گئی، تو پھر وہ 88 میں ان کو مرتبے پر فائز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جیسے میں نے کنفیوژن آپ کی ریموو کر دی، اور ناظرین کی بھی کہ مطلب شروع میں انہوں نے ان کو کلیسیا کی باغ دوڑ کا ان کام جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور اس وقت جناب پطرس زندہ تھے، اس لیے بعد میں لائنس اور کلیٹس کے بعد آ کر یہ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ اگر مرتبے پر فائز ہوتے بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت پطرس اگر نہیں بھی ہوتے تو کیونکہ اب ان کا خود اتنا بڑا مقام ہے کہ اس مرتبے پہ فائز ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، تو جناب پطرس نے ان کو اس مرتبے پر فائز نہیں بلکہ کلیسیا کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دی تھی۔ سیکنڈلی
یہ بالکل پاسبل ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ ایپیفینس کو پڑھتے ہیں، آپ یوسیبیس کو پڑھتے ہیں، سینٹ جیروم کو جب آپ دیکھتے ہیں اور آئرینیس کو جب آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کلیمنٹ آف روم جو ہے یہ وہی کلیمنٹ ہے جس کا ذکر جناب پولس نے اپنی اس میں خط میں کیا ہے. فلپیوں کے ان نام کا کہنا 4 یہ ہے باتیں کہ ہیں۔ یہ وہی شخص ہے. اچھا۔ پھر سیکنڈلی آپ جب ایک جو فائبر what do you call that فائبر پونٹیفیکلس آپ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، یہ ڈاکیومنٹ پڑھتے ہیں، تو اس ڈاکیومنٹ میں پورے پوپس کا ذکر ہے. تو وہاں آپ کو کلیمنٹ آف روم کا لیٹر بھی مل جاتا ہے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی پطرس سے واقفیت تھی اور ان کی پطرس اور پولس دونوں سے واقفیت تھی. ان کے مطلب بہت رفیق رہے ہیں، روابط رہے ہیں۔ اور مطلب تو پھر اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے ہمیں کہ یہ پاسبلٹی تو ہے، کیونکہ اگر یہ وہی کلیمنٹ آف روم ہے، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر ذکر ہے اس ڈاکیومنٹ میں کہ آپ کا ان دونوں کے ساتھ تعلق تھا اور پھر ان کا لیٹر بھی مل جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ وہی ہے، تو یہ پاسبلٹی تو ہے. پاسبلٹی ہے، ہاں ہو بالکل، یہ سکتا کہ ہے۔ کلیئر کٹ آپ کو ایسی ایویڈنس نہیں ملتی ہے، اور شاید لوگ جو اعتراض کرتے ہیں بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ وہ بیچ میں جو گیپ آ رہا ہے، جس گیپ کو وہ فل شاید نہیں کر پا رہے. اور میرا خیال ہے کہ آج کنفیوژن ریموو ہو جانی چاہیے کہ وہ گیپ فلڈ ہے، کیونکہ ان کو مرتبے پر جب فائز کیا گیا وہ بہت پہلے کا دور ہے، بشپ کے مرتبے پر جو فائز ہوئے وہ بعد کا دور ہے. ابھی کیونکہ پروگرام کا اینڈ ہونے والا ہے اور میں ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں. ان کی شہادت کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں. اگر ان کا تعلق پہلی صدی عیسوی یا دوسری صدی کے اوائل میں رہا ہے تو پھر 9ویں صدی عیسوی میں کیسے ان کی شہادت ہو سکتی ہے، اور شہادت ہوئی کس طرح سے، کیا ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں. سہیل، وہ جو 9ویں صدی کے جتنے ڈاکیومنٹس جن کا آپ مطلب غالباً اشارہ جس طرف کر رہے ہیں وہ سارے فوجری ہے. اچھا. وہ ساری فوجری ہے، اس لیے ان پر بلیو نہیں کر سکتے. مگر ان کی ایویڈنس آپ کو جو پہلی صدی میں بالکل کلیئر کٹ مل جاتی ہے اور روایت یا ایسی مل جاتی ہیں، چونکہ باقاعدہ ہسٹری لکھنے کا رواج ہسٹورین کی طرح نہیں ہے وہاں پر. جو لوگ ہیں بیچارے کلیسیا کے وہی ہسٹری کو قلم بند کر رہے ہیں. تو روایت جو ہے وہ ان کی شہادت کے حوالے سے یہ ہے کہ کلیمنٹ آف روم کو ٹریجن نے جیل کر دیا. ان کو جیل کر دیا تو وہاں کچھ پانی کا پرابلم آ رہا تھا، قیدیوں کو پانی نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے ذرا سی ایک جگہ جا کر مطلب کھودا تو وہاں سے پانی بہہ نکلا. تو چونکہ چشمہ پھوٹ گیا اور وہ پانی کا مسئلہ لوگوں کو حل ہو گیا، اور وہ ویسے بھی تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کام اپنا جو ہے وہ پریزن میں بھی شروع کر دیا تھا، وہاں بھی تبلیغ کر رہے تھے اور بہت سے لوگوں نے مسیحیت اختیار کر لی. تو اس کے نتیجے میں ٹریجن نے ان کو جو ہے اینکر کے ساتھ باندھ کے پانی کے اندر جو ہے ڈبو دیا. اور بھی بہت سی روایت ان کے بارے میں ہے، مگر کم سے کم یہ ایک سٹرانگ ایویڈنس ملتی ہے ہمیں روایت کی. اب جاتے ہوئے ناظرین اس پروگرام کو یہاں پر کلوز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، آپ کی ساری باتوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کلام اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور جناب یسوع المسیح ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر جب انہیں آزمایا جاتا ہے، فقیہ فریسی نے آزماتے ہیں تو کہتے ہیں سکہ میرے پاس لائیے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پر کس کی شبیہ ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ شہنشاہ کی. تو کہتے ہیں جو اس کا ہے اس کو دے دیں، جو کیسر کا ہے کیسر کو، جو خدا کا ہے خدا کو. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، تو ہر انسان خدا کی شبیہ پر، اس لیے حسد کی کوئی گنجائش نہیں. اپنا وقت، اپنی وہ جو ٹیلنٹ ہے خدا کو دیتے رہیں گے تو آپ یقین جانیے آپ کی زندگی میں کبھی بھی حسد پنپ نہیں پائے گا، اور خدا ان کا کلام ترقی کرتا چلا آئے گا. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے شکریہ.